बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ बेइफ्तिखार काज़मी, कोई माने या ना माने मगर ईरान ने अमेरिका और इसराइल को जंग में पहली नफसियाती शिकस्त दे दी है और अमेरिकी सदर ट्रंप के मुंह पर करारा थप्पड़ जड़ दिया है। ईरान ने अली खामेनी के बेटे को नया लीडर चुनकर इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। नए सुप्रीम लीडर की हिमायत में ईरान में रैलियां निकल रही हैं। और दूसरी खबर तेल की कीमतों के हवाले से है। ईरानी ज़खायर पर इसराइली बमबारी ने दुनिया में तेल की कीमतों को आग लगा दी है। न सिर्फ तेल के ज़खायर को आग लगी है बल्कि कीमतें भी शोले बुलंद कर रही है और अब आलमी मंडी में एक ही रोज में तेल की कीमत में 30% का बड़ा इजाफा हुआ है। इस वक्त तेल $117 फी बैरल पर चला गया है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर ये जंग बंद ना हुई तो तेल $150 अबूर कर जाएगा। इसके अलावा तेहरान में जो तेल के ज़खायर में आग लगी है उसके बाद तेजाबी बारिश का खतरा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी अपने आगाज में ही मुंह के बल जा गिरी है और बहुत ही बड़ी मंदी हुई है जिसकी वजह से मार्केट को होल्ड करके कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने किफायतशारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मंगल का दिन बड़ा अहम है। खान साहब का एक केस अदालत में लगा हुआ है, क्या खान को उस केस में रिलीफ मिल सकता है या नहीं। लेकिन एक और खबरें इमरान खान की मुबैना डील के हवाले से है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में महंगाई सर चढ़कर बोल रही है और पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों के बाद पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आया हुआ है। तो हुकूमती ज़ोमा सर जोड़कर बैठ गए हैं कि क्या किया जाए, किस तरह कफायत शारी की जाए। तो खबर ये है कि वफाकी काबीना ने 2 माह के लिए तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। फेडरल कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है वो पहले से तनख्वाह नहीं लेते, तो शहबाज शरीफ साहब की अपनी तनख्वाह तो बंद थी, उन्होंने वुज़रा की भी 2 माह के लिए तनख्वाह बंद कर दी है। इसके अलावा जो मराहत हैं, जो पेट्रोल की खपत है वो कम करने का फैसला किया गया। तो बस बड़े बड़े फैसले कर रही है, लेकिन इन फैसलों का अवाम पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन कफायत शारी के हवाले से पहल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने की है। फ्यूल अलाउंस में 50% कमी की है, सरकारी तकरीबात पर पाबंदी लगा दी है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कम कर दिया और सरकारी मीटिंग्स 50% ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है। अब फैसले तो कर लिए, इनकी तशहीर भी बड़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चंद मखसूस सहाफ़ियों को बुलाकर उन पर इनाम और इकराम की बारिश की है और कहा कि अब हम अवामी फैसले करेंगे और उन फैसलों की फिर तशहीर भी खुलकर होनी चाहिए। तो जो फैसले फेडरल हुकूमत ने यूनानिमसली करने थे वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंडिविजुअली करके ये साबित करने की कोशिश की है कि वो बड़ी अच्छी गवर्नेंस कर रहे हैं। तो चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसके पीछे पूरी मार्केटिंग की टीम भी लॉन्च कर दी गई है। तो फैसले इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं होते, मगर उन फैसलों की धूम या ढोल खूब बजाया जा रहा है। इसके अलावा तो ये थी कि पंजाब की वज़ीर आला इस काम में पहल करेंगी। अब पाकिस्तान के अंदर एक रवायत बन गई है कि कोई भी अच्छा काम होता है तो पहल पंजाब से होती है, लेकिन इस मामले में वज़ीर आला पंजाब पीछे रह गई हैं और अब तो उनके वज़रा और मशीरों के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। जिस तरह उन्होंने पंजाब को बड़ा आइडियल सूबा बना दिया है, लाहौर को एक लग्जरी शहर में तब्दील कर दिया है, तो उनके वज़ीरों और मुशीरों के भी आजकल यही ठाठ हैं और अफ्तार पार्टियां धड़ाधड़ चल रही हैं। और उन अफ्तार पार्टियों में अगर आप शान और शौकत देखें तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि इस मुल्क में कफायत शारी के बारे में कुछ सोच भी रहा है। तो मुझे लगता है कि मरियम साहिबा भी कुछ मखसूस लोगों के अंदर गिर गई हैं। मुसाहिबीन ने अच्छा हादसा जाल बुन दिया है। तो हुकूमत की किस्मत तो बदली हुई नजर आती है मगर कौम की किस्मत बदली हुई नजर नहीं आती। और सबसे ज़्यादा शोर इस पे खुद हुकूमत के वोटर और सपोर्टर मचा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लोग बड़े परेशान हैं और वो मियाँ साहब को याद कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इससे कदरे बेहतर थे। गो के शहबाज शरीफ की गवर्नेंस बड़ी आइडियल है, मरियम नवाज की गिरफ्त पंजाब के ऊपर बहुत नज़र आती है, काम भी बहुत अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन वो जो एक सेटिस्फेक्शन का उनसर होता है उससे इस वक्त अवाम खाली नज़र आ रहे हैं। तो हुकूमत की किस्मत तो बदल गई है मगर कौम आज भी तेल गैस और बिजली के भंवर में फंसी हुई है। लाइनें आज भी हैं और आज भी सरकारी इमदाद की तरफ ही नजरें हैं। सिंध हुकूमत इस तरह बिहेव कर रही है जैसे उस मुल्क का हिस्सा ही नहीं है। जब से ईरान इसराइल जंग शुरू हुई है किसी ने
سندھ حکومت کو اس معاملے میں لیڈ لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. بلوچستان کا تو کسی کھاتے میں نام ہی نہیں ہے. بلاول سمیت پوری پارٹی ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے منظر عام سے غائب ہے. تو سب کو معلوم ہے کہ حالات مشکل ہیں. ایسا نہیں کہ قوم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ دنیا میں تیل مہنگا ہو رہا ہے تو ہمارا بھی تیل مہنگا ہوگا, لیکن تکلیف لوگوں کو اس بات سے ہوتی ہے کہ جو پابندیاں آپ قوم کے اوپر لگاتے ہیں, جو قوانین ان کے اوپر لاگو کیے جاتے ہیں, ان کا اطلاق حکمرانوں اور اشرافیہ پہ کیوں نہیں ہوتا. پہلے حکمرانوں اور اشرافیہ پہ یہ قوانین لاگو ہونے چاہیے, اس کے بعد اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ عوام پر نظر آنا چاہیے. لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہائی گئی ہے. پہلے قوم کو تازیانہ مارا گیا تو اب کفایت شہری مہمیں چلانا شروع ہو گئی. اب یہ کیسی کفایت شہری مہم ہے کہ کابینہ 2 ماہ کی تنخواہ نہیں لے گی, مگر ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کو 15 لاکھ روپے دیے جائیں گے کیونکہ وہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو یہ پیسے نہیں ملنے چاہیے, ان کا یہ حق نہیں, مگر پھر یہ کفایت شہری تو نہ ہوئی کہ ایک جگہ سے پیسے بچاتے ہیں اور دوسری جگہ پہ لگا دیتے ہیں. کفایت شہری تو یہ ہونی چاہیے کہ حکومت کے اخراجات میں 50% کمی کر کے وہ اخراجات جو ہے وہ عوام کو سبسڈائز کیے جائیں, ان کو جو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں ان کے اوپر وہ خرچ کیے جائیں. یہ پیٹرول مہنگا کرنے کی بجائے اگر حکومتی وسائل میں کمی کر دی جاتی اور وہ پیسہ اس میں لگا دیا جاتا تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہوتا. لیکن ہمارے ہاں ایک بہت ہی میٹھی چھری ہے جس کو IMF کہتے ہیں, ہر بات IMF پہ ڈال دو کہ جی IMF نہیں ماندہ, تو عوام بیچارے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ واقعی IMF نہیں ماندہ ہوئے گا. لیکن کیا IMF حکومتوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. تو اب یہ کفایت شہری ایک علامتی سٹیپ ہوتا ہے جس سے قوموں کا morale ہائی ہوتا ہے. تو اصل کفایت شہری تب ہوگی جب یہ وزیروں مشیروں اشرافیہ کے جو پروٹوکولز ہیں, مفت پیٹرول ہے, مفت بجلی ہے, درجنوں ملازمین ہیں, مراد ملی ہوئی ہیں, یہ کم کی جائے. آپ ججوں کی تنہائی آپ دیکھیں تو وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. اور ابھی تو صرف تیل کی قیمت بڑھی ہے, اگلے چند دنوں میں ڈالر بھی اوپر جانے والا ہے, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اب ان حالات میں ایک اور خبر سامنے آئی کہ حکومت جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیل کرنے جا رہی ہے. اقتصادی تعاون کے لیے 8 درخواستیں دی گئی ہے, جن میں موجودہ چھوٹے عرصے کے $5 ارب کے ذخائر کو 10 سال طویل مدتی سہولت میں تبدیل کرنا, یعنی جو $5 ارب سعودی عرب نے ہمارے بینکوں میں رکھا ہوا ہے وہ 10 سال تک وہی پڑے رہیں اور ان کو نکالا نہ جائے. پھر جو تیل ہمیں دیا جاتا ہے ادھار پر 1 سال کے یا 2 سال کے معاہدے کے تحت, ہم 2 سال بعد قیمت ادا کرتے ہیں. اب اس کی جو سہولت ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ ہم تقریباً $1.2 ارب کا تیل خرید سکتے ہیں. یہ لمٹ ہے ہماری. اس کو بڑھا کر $5 ارب کرنے کی درخواست ہے. اور پھر اس کی مدت بھی کہ جو واپسی کی مدت ہے, یعنی ادھار کا جو تیل ہے 5 سال کے لیے ہمیں ادھار دیا جائے. 5 سال تک ہم سعودی عرب سے تیل لیتے رہیں, 5 سال بعد اس کی ادائیگیاں شروع کریں. اب یہ خبر اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. اچھی اس لیے کہ دوست ملکوں سے اگر ہمیں ریلیف ملتا ہے تو ہمارے اوپر ذرا پریشر کم ہو جائے گا, کچھ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں, حکومت دباؤ سے نکل سکتی ہے. لیکن نقصان یہ کہ یہ پھر سارا اگلی حکومت پہ جائے گا. یعنی موجودہ حکومت اگر مفت تیل لیتی رہی 5 سال تک اور اگلے 5 سال ان کو نہ ملے تو جو نئی حکومت ہوگی پریشر ان کے اوپر آئے گا. تو یہ کوئی مستقل بندوبست نہیں ہے. گمان تو یہ تھا کہ حکومت اس قابل ہو گئی ہے کہ اب بحران سے نکل گئی ہے اور شاید IMF کے چنگل سے بھی نکل جائے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. اور قوم اسی لیے تکلیف برداشت کر رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے عوام کو یہ یقین دلا رکھا ہے کہ یہ IMF کا آخری پیکج ہے جو ہم لے رہے ہیں, اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ جو قوم نے مشکل وقت کاٹا ہے, مہنگائی برداشت کی ہے, یہ پھر لوگوں کی بساط سے باہر ہو جائے گا. اسی لیے جو کفایت شہری کے نام پر چھوٹے چھوٹے کاسمیٹک سٹیپ لیے جاتے ہیں نا, یہ اور زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. یہ جلے پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہوتے ہیں. بڑا کام کیا جائے نا جس سے نظر آئے کہ ہاں یہ حکومت نے بہت بڑا کام کیا جو کہ حکومت کو بہت بھاری پڑ سکتا ہے. عمران خان بھی جب اقتدار میں آئے تھے تو وہ بھی کفایت شہری کے خواب لوگوں کو دکھایا کرتے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سوائے وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں بیچنے کے, کٹے بچے بیچنے کے اور کچھ نہیں کیا, اور کچھ پرانی گاڑیاں بیچ دیں. اور وجہ کیا تھی؟ خان صاحب بھینس کا دودھ نہیں پیتے, وہ بکریوں کا دودھ پیتے ہیں, تو انہوں نے بکریاں رکھ لیں. گاڑیوں پہ سفر کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا تو انہوں نے ہیلی کاپٹر لے لیا. تو اس طرح کی کفایت شہری مہم نے پاکستان کو آج ان حالات تک پہنچایا ہوا. تو خدا را اس قسم کے
جو کاسمیٹکس میئر ہے وہ مت لیں، پریکٹیکلی آن گراؤنڈ میئر لیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ بھلے پیٹرول 400 روپے فی لیٹر کر دیں اور کہیں جی کہ آج کے بعد آئی ایم ایف سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے آئی ایم ایف کا حساب کتاب کلیئر کر دیا، تو قوم آسانی سے یہ بوجھ برداشت کر لے گی۔ مگر یہ نہیں کہ قوم کو تو 335 روپے کا لیٹر ملے اور فیول جیٹ کی قیمت بھی یہی ہو۔ اگلی خبر ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہے۔ آیت اللہ خامنئی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تو مجتبیٰ خامنئی کا انتخاب جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے بڑی مایوسی کا باعث بنا ہے۔ امریکہ بہت دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ مجتبیٰ خامنئی کو نئے رہبر کے طور پر تسلیم نہیں کرے گا، اور ایران کی حکومت کو مسلسل دھمکیاں دی جا رہی تھیں، ایرانی عوام کو دھمکایا جا رہا تھا۔ ایران اور اسرائیل، امریکہ اور اسرائیل دونوں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجتبیٰ خامنئی کو انہوں نے اپنا سپریم لیڈر بنایا تو وہ اس کو مار دیں گے۔ اب ٹرمپ جس نے نئے لیڈر کے انتخاب میں شرکت کی خواہش ظاہر کی تھی، اسے قتل کی دھمکی بھی دی، لیکن اگلوں نے انہیں جوتے کی نوک پہ رکھا ہے اور فیصلہ خود کر کے بتایا کہ ایرانی عوام کسی کا دباؤ قبول نہیں کریں گے، یہ استحقاق ان کا ہے اور فیصلہ بھی ان کا ہے۔ اور یہ بہادری کی ایک بہت ہی بڑی مثال ہے، یعنی جس کے بارے میں یہ آلریڈی اناؤنس ہو کہ اس کو مار دیا جائے گا اور وہ ذمہ داری بھی سنبھالے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی کریجیس قسم کا ایک سٹیپ ہے۔ تو ایران میں رجیم تو تبدیل نہیں ہوا، لیکن سپریم لیڈر ضرور تبدیل کر دیا گیا۔ تو کیا شخصیت کی تبدیلی سے ایران میں کوئی پالیسی تبدیل ہوئی ہے؟ کیا ان کے حملوں میں کوئی کمی واقع آئے گی؟ اور کیا نئے سپریم لیڈر کے آنے کے بعد ایران کے موقف میں کوئی نرمی دکھائی دی؟ تو ایسا ہمیں بالکل نظر نہیں آیا، بلکہ اطلاعات یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں۔ تل ابیب جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب گیا ہے، کئی میزائل مارے گئے ہیں، ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کے شمالی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے، اور اسرائیلی فوج نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے فضا میں ایرانی میزائل کو ڈیٹیکٹ کیا ہے۔ بحرین میں بھی ایک آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا، تو حملوں کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایرانی صدر نے بھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب ایران کے دفاع کی کوئی حدود نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ایرانی صدر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمسایہ ممالک تک ان کے میزائل گئے، تو اس معاملے میں وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اسرائیلی ذرائع کے مطابق وسطی اسرائیل میں 1 درجن سے زائد مقامات پر میزائل یا اس کے ٹکڑے گرنے کی اطلاعات ملی ہیں، اور ممکنہ طور پر ایرانی بیلسٹک میزائل میں کلسٹر بم وار ہیڈ نصب تھا، جس کے باعث بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا کٹھن مرحلہ ایران نے طے کر لیا ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے ارادوں میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، اور لگتا یوں کہ ایران اسرائیل پر مزید حملے کرے گا۔ اور ایرانی پاسداران انقلاب کا ایک پیغام بھی نشر ہو رہا ہے، جس کے مطابق یہ کہا گیا کہ ایران کے تیل کے ذخائر پر جو حملے کیے گئے ہیں اس کے بعد تیل $200 فی بیرل تک پہنچ جائے گا، تو اگر اس کو مغربی دنیا افورڈ کر سکتی ہے تو پھر جنگ جاری رکھیں۔ تو اب جنگ جو ہے وہ سیدھی ہو گئی ہے، امریکہ اسرائیل ورسز ایران۔ باقی کے جو عرب ممالک ہیں وہ اس جنگ میں کہیں نہ کہیں انڈائریکٹ انوالو ضرور ہے، مگر ان کے لیے حالات پہلے سے مجھے بہتر لگتے ہیں، کیونکہ فلائٹ کا ریسٹور ہونا یہ بہت بڑی چینج ہے۔ دبئی میں بھی فلائٹ آپریشن کسی حد تک نارمل ہے، اور کچھ فلائٹیں کینسل ہوتی ہیں، لیکن فلائٹیں بند نہیں ہیں۔ اس سے پہلے 8 ملکوں کی فلائٹیں بند تھی جو کہ اب چل پڑی ہیں۔ بحرین میں فلائٹیں بند ہیں، اور سعودی عرب میں فلائٹ آپریشن پوری طرح ایکٹیویٹ ہے، اور پاکستان سے جو مشرق وسطیٰ کو فلائٹیں جاتی ہیں وہ بھی چل رہی ہیں۔ کوئی 3-4 فلائٹ میں سے ایک کینسل ہو جاتی ہے، لیکن جو فلائٹ آپریشن ہے وہ اب رکا نہیں ہے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی جو سعودی حکام سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ان کی جو ایرانی حکام سے گفتگو ہوئی، اس کا نتیجہ ہے کہ خلیج کی کچھ ریاستوں کو ایران کی طرف سے ریلیف مل گیا ہے، اور غالباً یہ بھی کہیں نہ کہیں محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر حملے ہو بھی رہے ہیں تو ان جگہوں پہ نہیں ہو رہے جو شہری آبادی یا شہری علاقے ہیں۔ تو کہیں سیرا میں ایک آدھ بم مار دینا اب یہ کوئی حیران کن بات نہیں رہی۔ اس سے ذرا ایران کی فیس سیونگ بھی رہتی ہے، اور وہ انگیجمنٹ بھی رہتی ہے کہ ایران پراپر جواب دے رہا ہے۔ بعض میڈیا آؤٹ لیٹ سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ایران پر حملے کی تیاری کر رکھی ہے، اور سعودی ذرائع کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اب پاکستان ایران کے اوپر حملہ کرے گا۔ کچھ ذرائع نے یہ بھی کہا کہ امریکہ پاکستان کے راستے کے ذریعے ایران پر حملہ کرے گا۔ یہاں پر ایران نے کوئی بہت زیادہ ڈپلائمنٹ نہیں کی ہوئی،
لیکن جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان نے ایران پر حملے کا کوئی اس طرح کا نہ ارادہ ظاہر کیا ہے، نہ کسی اور ملک کو پاکستان نے اپنی سرزمین کو استعمال کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں اور پاکستان کی سیکورٹی فورس کے جو سربراہ ہیں، ان کی جو پالیسی ہے وہ بڑی واضح ہے۔ وہ اس معاملے کو میڈیشن کے ذریعے اور سفارتی آداب کے تحت حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حکومت سے زیادہ ہمیں آرمی چیف اس معاملے میں ایکٹیو نظر آتے ہیں، کیونکہ ان دا اینڈ یہ دباؤ پاکستان کی فوج پر آنا ہے۔ معاہدہ جو سعودی اور پاکستان کے درمیان ہوا ہے، اس میں پاکستان کی فوج بھی ایک بہت بڑی گارنٹر ہے۔ یہ صرف حکومتوں کا معاہدہ نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے معاہدہ کیا ہو اور فوج، جیسے کہ ہماری فوج کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ یہ حکومتوں کے اوپر حاوی ہوتی ہے، کسی وقت انکار کر سکتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے۔ تو پاکستان کی آج بھی جو پوزیشن ہے بڑی اسٹرانگ ہے۔ تو پاکستان کو لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ عرب ممالک کو جارحیت سے روک رکھا ہے، اور عرب ممالک بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ خود اس جنگ میں انوالو ہوتے ہیں، یعنی اگر میزائل بحرین پہ گرا ہے یا ابو ظبی میں گرا ہے یا دبئی پہ گرا ہے یا سعودی عرب پہ گرا ہے، تو وہ بھی جواب میں 2-4 میزائل جو ہے وہ ایران کے اوپر مار سکتے ہیں۔ تو ابھی تک ایک بھی ایویڈنس ایسا نہیں کہ کسی عرب ملک نے ایران کے اوپر واپس ریٹیلیٹ کیا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب ممالک اس وقت پوری ہوش مندی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں بھی اپنے عوام کو اپنا چہرہ دکھانا ہوتا ہے، اور جیسے یہ جو میڈیشن ہوئی ہے آرمی چیف کی اور سعودی عرب کے درمیان، اس کے بعد دبئی کے یا ابو ظبی کے جو سربراہ محمد بن زید، انہوں نے جو بڑکے مارنا شروع کی ہے، 7-8 دن تو وہ اس طرح تھے جس طرح چراغ کی لو بجھ چکی ہوتی ہے، اب انہوں نے پھڑپڑانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کا ایک بڑا اہم کیس منگل کے روز اس کی سماعت ہوگی، اور اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ خان صاحب کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اب یہ درخواست ہے، اس درخواست کی سماعت کے لیے فیصلہ ہونا کہ کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، لیکن پی ٹی اے والوں نے رولا پایا کہ بس عمران خان جو ہے اس کو کل عدالت ریلیز دے دے گی کہ اس کو علاج کے لیے آپ ہاسپٹل لے جائیں۔ کچھ اور بھی خبریں اس حوالے سے، بعض رائے کہتے ہیں کہ عمران خان سے تیسری مرتبہ ڈیل کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ بیرون ملک سے چند اہم اور بااثر شخصیات پاکستان پہنچ چکی ہیں۔ یہ وہی شخصیات ہیں جو اس سے پہلے بھی آ کر ڈیل کی کوشش کر چکی تھیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ شخصیات اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور ہم ملاقاتوں میں مصروف ہیں۔ یہ ایئر وائی کے رپورٹر ہیں، انہوں نے خبر فائل کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ذرائع کا کہنا یہ کہ اس مرتبہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح راضی کر لیا جائے۔ اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہ ڈاکٹروں کا گروپ ہے جو کہ امریکہ میں رہتا ہے۔ ہر سال یہ رمضان میں آتے ہیں کیونکہ چندہ عطیہ والے لوگ ہیں۔ اس میں پوری پارٹی احتیاط سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے کسی نے فاؤنڈیشن بنائی ہے، کسی نے اپنی آرگنائزیشن بنائی ہے۔ یہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے جو عمران خان کے ساتھ اٹیچ ہے، اس میں ڈاکٹر شامل ہیں۔ اور آخری مرتبہ جب یہ آئے تھے تو یہ خبریں زیر گردش تھی، یہ عمران خان سے ملنے گئے، عمران خان بڑے ناراض ہوئے، ان کا میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ بعد میں انہوں نے بھی کوئی اس معاملے میں میڈیا کے اوپر بات کی۔ تو اب دوبارہ وہ لوگ جن سے عمران خان ناراض ہوئے کہ کیوں آئے ہم سے ڈیل کرنے کے لیے، وہ کیسے عمران خان سے ملیں گے اور عمران خان کیسے ان سے ملیں گے۔ لیکن یہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اس مرتبہ کوشش کی جا رہی ہے کہ راضی کر لیا جائے، اور اس میں ان کی جو اہلیہ بشرا بی بی وہ گارنٹیاں لیتی اور دیتی پھر رہی ہیں کہ وہ عمران خان کو جلد منا لے گی۔ تو اب یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ پہلے بشرا بی بی سے ملاقات کریں گے، اور پھر بشرا بی بی ان کو بتائیں گی کہ عمران خان سے آپ کی کب ملاقات ہوگی۔ اس پورے قصے میں یہ طے کرنا باقی ہے کہ کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ کی کوئی سپورٹ حاصل ہے، اور کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ان کو ملاقات کے لیے الاؤ کرے گی، جبکہ عمران خان کی ملاقاتیں بند ہیں، ماسوائے بشرا بی بی کہ ان کی کسی اور سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ تو منگل کا دن بھی ملاقات کا دن ہے، اور غالب امکان یہ کہ ملاقات پھر نہیں ہوگی، لیکن ڈیل کی خبریں جو ہے وہ پورے زور شور سے چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں سزا پانے والے 47 ملزمان جنہیں عدالت نے 10-10 سال قید کی سزا سنائی ہے، ان کے حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ان ملزمان کی جائیداد ضبطی کا کام شروع کیا جائے اور اس کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جائے۔ ڈی سی راولپنڈی کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ملزمان گرفتاری کے لیے بھی کہا گیا ہے۔
ان ملزمان کو 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان میں عمر ایوب، شبلی فراز، شہباز گل، مراد سے، ذوالفقار بخاری، زرتاج گل، کمل شوزم اور دیگر شامل ہیں۔ اگلی خبر ایک اور بڑی اہم خبر میڈیا کے حوالے سے ہے کہ جناب کامران خان اس ملک کے بڑے نامور صحافی ہیں۔ انہوں نے ایک پرائیویٹ ڈیجیٹل نیٹ ورک بنا رکھا تھا جو بنیادی طور پر ملک ریاض صاحب کی ملکیت تھا۔ ملک ریاض صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا، ان کے فرنٹ مین کو سزا ہوئی ہے، تو اب انہوں نے اپنے میڈیا سے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے اور فیصلہ یہ کیا کہ پاکستان کے جو مین سٹریم چینل ہے ان کے اوپر جلگار کی جائے۔ تو نقطہ کو اے آر وائی ڈیجیٹل میں ضم کر دیا گیا ہے۔ اے آر وائی کا موقف ہے کہ ہم نے نقطہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے اکثریتی شیئر حاصل کر لیے ہیں، تو اکثریتی شیئر میں صرف کامران خان ہی باقی رہ گئے تھے، باقی تو یہ آلموسٹ بند پڑا تھا۔ اب کامران خان کا بڑا تجربہ ہے، تو انہیں اے آر وائی نیوز اینڈ نقطہ دونوں کو ملا کر ان کا چیئرمین بنا دیے گئے۔ بنیادی طور پر وہ ایک پروگرام کریں گے، تو بنیادی طور پر کامران خان اب اے آر وائی کا حصہ بن گئے اور ملک ریاض صاحب کو ایک آفیشیل بڑا میڈیا آؤٹ لیٹ جو ریپرزینٹ کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اگلے ولاگ میں اپنا گردنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔